अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। आज हम बात करेंगे जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। गवर्नमेंट लेड बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने, और 2000 मेगावाट्स बिजली इसके लिए मुख्तस की गई है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं शुएब साबिर। शुएब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much for having me here. शुएब इज़ अ फाउंडर ऑफ अ फिनटेक कंपनी। इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, इसके हवाले से इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। क्रिप्टो करेंसी ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होती है और किसी मरकजी बैंक या हुकूमत की मोहताज नहीं होती। ये रवायती करेंसी से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसका कंट्रोल किसी एक इदारे या मुल्क के हाथ में नहीं, बल्कि ये दुनिया में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स पर चलती है। माइनिंग उस अमल को कहते हैं जहां ताकतवर कंप्यूटर्स पेचीदा रियाजी के मसाइल हल करते हैं और नए बिटकॉइन या दीगर डिजिटल करेंसी बनाते हैं। तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मईशत को मजबूत करने और आम लोगों को माली आज़ादी दिलाने का बायस बन सकता है। मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी आलमी मईशत का हिस्सा बनकर नए मौक़े, सरमायाकारी और जिद्दत की राह हमवार करेगी। जी, आपने देखा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड नया आया है। ऑल्दो ये बड़े देर से ट्रेंड है, लेकिन अब रिसेंटली कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है, पाकिस्तान भी टॉप 4 में आता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को। तो इस हवाले से मज़ीद हम जानेंगे शुएब से। शुएब, ये बताइए सबसे पहले कि आसान अल्फाज में लोगों को बताना हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली हमारे पास दो तरह का कैश फ्लो होता है। एक जो करेंसीज बैंक, सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक जो करेंसी आपको इशू करता है उसको हम लोग फिएट करेंसी कहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो डिजिटल करेंसी होती है जो किसी भी सेंट्रल बैंक से रेगुलराइज नहीं हुई होती, उसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जिसको डिजिटल करेंसी भी कह रहे हैं आजकल। तो डिजिटल करेंसी के अंदर बेसिकली आप ब्लॉकचेन के ऊपर सारी करेंसीज डिपेंडेंट होती हैं और ब्लॉकचेन के अंदर लेजर हर बंदे के पास होता है। लाइक जो भी आपका, अगर लेट्स से कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो ब्लॉकचेन के अंदर उसका रिकॉर्ड होता है, जो सिर्फ आपके पास नहीं होता बल्कि आपके साथ आपके एक पूरे ब्लॉकचेन के पास होता है, राइट। जिसमें काफ़ी सारे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो दिस वे इट मेक्स इट सेफ। ये ज़्यादा महफूज भी रहते हैं आपके पास क्रिप्टो करेंसी, आप इसको इस्तेमाल के लिए भी ज़्यादा महफूज रहती है, प्लस इसके अंदर आपकी किसी भी तरह की चेंजेस ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल नहीं होती। शुएब, आपने बात की कि जो ट्रेडिशनल करेंसी है वो इससे डिफरेंट है। डिसेंट्रलाइज इसको करेंसी कहा जाता है। इसके हवाले से बताइए कि इसका क्या मतलब है? ओके, जितनी भी दूसरी करेंसीज होती हैं जो किसी कोई भी गवर्नमेंट इशू कर रही होती है, वो बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ दैट रेलिवेंट कंट्री होती हैं। मुतलका मुल्क से उसको ऑथोराइज़ या रेगुलराइज किया होता है, सेंट्रलाइज किया होता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी बैंक के साथ या किसी भी गवर्नमेंट के साथ सेंट्रलाइज नहीं है, और इसका सारा रिकॉर्ड क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है, इस वजह से इसको कोई रेगुलराइज नहीं कर सकता। बल्कि इसको रेगुलराइज करने के लिए जो लोग माइनिंग कर रहे हैं या जो लोग ब्लॉकचेन होल्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, वही इसको रेगुलराइज कर रहे होते हैं। और इन अ वे अगर आपने इसको ऑथेंटिकेट करना है, आपने इस बात को जांचना है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ठीक हो रही हैं, तो आप डिफरेंट लोगों के ब्लॉकचेन्स के ऊपर उसको चेक कर सकते हैं। बिटकॉइन को फिजिकली या उसको वर्चुअली देखने के लिए उसकी माइनिंग करनी पड़ती है। तो इस हवाले से बताइए कि माइनिंग क्या अमल है? माइनिंग बेसिकली आपकी लेट्स अगर हम लोग फ़र्ज़ कर लें कि आपने मुझे क्रिप्टो करेंसी या आपने मुझे कुछ डिफरेंट कॉइन्स डिजिटल करेंसी के अंदर जी। कोई डिजिटल पेमेंट आपने मुझे सेंड करनी है। उसके लिए जैसे ही आप उस ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करेंगी, तो माइनर्स का काम उस ट्रांजैक्शन को अगली जगह पे पहुंचाना होता है। उसकी तरसील का काम माइनर्स कर रहे होते हैं। और माइनर्स बेसिकली काफ़ी पेचीदा किस्म की मैथमेटिकल रियाजी की सवालात हल करने के अमल को कहते हैं, जिसकी वजह से जिसको हल करने के बाद आप एक तो आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, और दूसरे नंबर पे जो आपका माइनर जो सर्विस प्रोवाइडर या माइनर जो जिसने लगाया होता है, उसको उसके एवज़ कुछ क्रिप्टो करेंसी का कुछ हिस्सा उसको उसकी खिदमत के एवज़ मिल रहा होता है, विच इज़ एक्चुअली जो उनकी कमाई होती है।
اینڈ از اٹ دیٹ سمپل کہ ہم سمپلی ہم لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ مائننگ کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے اور فاسٹ کمپیوٹرز چاہیے ہوتے ہیں، ہیوی کمپیوٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ گورنمنٹ نے 2000 میگا واٹ بجلی اس کے لیے مختص کی ہے، وچ مینس کہ بہت زیادہ الیکٹریسٹی کا بھی استعمال ہے. اس کے بارے میں بتائیے. اوکے، جس طرح سے کرپٹو کرنسی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے ایک ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کے اندر بٹ کوائن کے اندر ہر 4 سال کے عرصے کے بعد ایک ہالوینگ کا پروسیس ہوتا ہے. رائٹ. ہالوینگ کے بعد مائنرز کی جو کمائی ہے وہ اس سے عادی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم لوگ اس کو میں زیادہ سمپل الفاظ میں بیان کروں تو لمیٹڈ بٹ کوائنس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، اس کی لمیٹڈ کوانٹٹی اسی لیے اس کی پرائسز فلیکچویٹ ہوتی ہیں، اوپر جاتی ہیں نیچے جا رہی ہوتی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جب مائنرز کی پیچیدگی جو سوالات ان کو ملتے ہیں حل کرنے کے لیے، اس کی پیچیدگی ٹائم کے ساتھ ساتھ مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آج سے شاید 10 سال پہلے آپ ایک لیپ ٹاپ کے اوپر مائننگ کر سکتے تھے، لیکن آج آپ لیپ ٹاپ پہ مائننگ کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں. اور اس کے لیے آپ کو کافی ہیوی پروسیسنگ کمپیوٹرز چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ مشکل نوعیت کے سوالات آپ کے پاس آتے جا رہے ہیں اور فیوچر میں آئیں گے، آپ کے کمپیوٹر کی یا آپ کے مائنر کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اور یعنی جو مائنرز آج سے شاید 5 سال پہلے استعمال ہو رہے تھے اور وہ سوالات کو حل کر رہے تھے، آج وہ اس نسبت سے سوالات کو اس طرح سے حل نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے شاید اس کا بجلی کا خرچہ اس کے سوالات کے حل کرنے کے اس کی کمائی سے زیادہ ہو چکا ہو. تو اس وجہ سے آپ کو کافی اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے اور آپ کو لیٹسٹ مشینریز اور میکسیمم پاور کے جو مائنرز ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. سو پاکستان از امنگ ٹاپ 4 جہاں پہ اس طرح کی کرنسی کی اڈاپشن بہت زیادہ ہے. آپ نے بتایا کہ جیسے جیسے ٹرینڈ زیادہ ہوتا جا رہے ہیں، لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے مائننگ بھی ڈیفیکلٹ ہونے والی ہے. سو ان فیوچر کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، جو پوٹینشیل ہمارے پاس ہے، وڈ اٹ بی فیزیبل فار دا مائنرز، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے؟ فار مائنرز اٹ کین بی فیزیبل اگر گورنمنٹ اس کو کمپلیٹلی ریگولرائز کرتی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر بڑا کلیئرلی لاز اینڈ ریگولیشنز بناتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرواتی ہے، تو اٹ کین بی اے گولڈن اپرچونیٹی فار دا مائنرز اور مائنر فارمس جو بھی بنائے جاتے ہیں، پلانٹس وغیرہ لگانا چاہیں، کوئی فارم بنانا چاہیے، یوزلی اس کو فارم کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے. پلس آئی بلیو کہ گورنمنٹ شوڈ ایکچولی امپلیمنٹ اور سپورٹ دا آئیڈیا آف یوزنگ سولر پاور فار دا مائنرس. لیکن اگر ہم لوگ سولر کے ساتھ مائنرس کے آئیڈیا کو اگر ہم لوگ پچ کرتے ہیں، آئی بلیو کہ مجھے یقین ہے کہ بہت اچھا آئیڈیا رہے گا اور ہمیں کافی سستے کے اندر ہم لوگ مائننگ کی پاسبلٹیز پہ کام کر سکتے ہیں. بالکل، یہ بہت ہی اچھا اور سسٹینیبل وے ہے. لیکن گورنمنٹ نے جو مختص کی ہیں 2000 میگا واٹ، یہ سرپلس الیکٹریسٹی ہے جو انہوں نے یہ بگ ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص کی ہے. سو انسٹیڈ کہ وہ ضائع ہوتی، آئی تھنک اٹس اے گریٹ It is a great انیشیٹو. initiative. Yes, I believe that اس کو ریزرو میں لانے کی کرپٹو کرنسیز کے اندر it is a very brilliant move. سو شعیب، ریزرو کے طور پہ بٹ کوائن کو لینا یا ادر ڈیجیٹل کرنسیز کو لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وڈ اٹ بی دا سیم جس طرح سے پہلے بھی سے ڈالر ہے یا گولڈ کو موسٹلی ریزرو کے طور پہ رکھا جاتا ہے؟ بالکل یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. کافی ساری گورنمنٹس اس کے اوپر آلریڈی کام کر چکی ہوئی ہیں. کچھ گورنمنٹس نے آلریڈی اپنے ریزروس کے اندر کرپٹو کرنسی کو رکھا بھی ہے. کچھ گورنمنٹس شاید اس وے کے اندر لے رہی ہیں کہ دیز آر دا ٹاکس آف دا فیوچر، کہ یہ ساری مستقبل کے اندر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ مستقبل کے اندر ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. البتہ کچھ گورنمنٹس اس کو ٹیسٹ فیز کے اندر بھی اپنے ریزروس کے اندر ڈال رہی ہیں، تو اٹ از اے ویری پاسبل تھنگ. اور یہ چیز سم ہاؤ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کو ایکنالج کر رہی ہوگی کرپٹو کرنسیز کی ایگزسٹنس کو، اینڈ تھنگس ول بی بیکمنگ وے مور اسموتھر فار دا پبلک آفٹر دیٹ. جو عوام ہے اس کے لیے بھی پھر لاز اور ریگولیشنز وغیرہ لے کے آئے جائیں گے، اور جس کے اوپر کام کرتے ہوئے امید ہے کہ ہم سب بھی کرپٹو کرنسیز کو اوپنلی اپنے والیٹس میں اور اپنے پاکٹ میں رکھ سکیں گے. رائٹ. بلاک چین کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، دیٹ از دا کی ٹیکنالوجی بیہائنڈ دس کرپٹو کرنسی. بلاک چین کیسے کام کرتی ہے اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بلاک چین کا کیا کام ہے؟ اوکے، بلاک چین بیسیکلی اس انداز میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، تو وہ ٹرانزیکشن بجائے اس کے کہ وہ صرف آپ کے پاس یا آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہو،
وہ ڈفرینٹ لوگوں جو اس ٹرانزیکشن کو اپروو کر رہا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے اپروو ہوتے ہوئے سب کے ریکارڈ میں جا رہی ہوتی ہے. رائٹ. سو ٹاکنگ سیکورٹی وائز اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ آپ کے بلاک چین کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کہاں سے ویریفائی کیا ہوا ہے. آپ ان سب کے اکاؤنٹس میں جا کے ایک چیز کو چینج نہیں کر سکتے. پاکستان میں جو لوگ ابھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کی، تو یہ کیا پی ٹو پی ٹریڈنگ ہے یا یہ انڈائریکٹلی تھرو مطلب کہ جو تیسرا چینل ہے اس کے ذریعے کی جا رہی ہے؟ ویل دونوں طرح کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں اس ٹائم, اور دونوں طرح سے پی ٹو پی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں, فیس ٹو فیس ٹرانزیکشنز بھی اکثر لوگ کر لیتے ہیں, لیکن ہر طرح سے پاکستان میں اس ٹائم ٹریڈنگ کی جا رہی ہے. اور پاکستان جیسے آپ نے پہلے بتایا تھرڈ, اور 2022 کے اندر بھی پاکستان 6 نمبر پہ تھا ان اڈاپشن آف کرپٹو کرنسیز. رائٹ. بینانس ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر پی ٹو پی ٹرانزیکشنز کی جا رہی ہیں، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز پاکستان میں اور پریویل کر سکتے ہیں؟ آئی بلیو کہ جیسے ہی گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرتی ہے, بہت ساری بگ شارکس جو بہت سارے کرپٹو کرنسی کے کنگز ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر آنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اینڈ جیسے ہی ہم لوگ اس کو ریگولرائز کرتے ہیں یا اوپن فور پبلک کرتے ہیں, اس کے اوپر لاز وغیرہ ہم لوگ فائنلائز کریں گے, تو بائنانس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز پاکستان میں اپنا آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے جو ٹائکونس ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ بھی کرپٹو کرنسی کے اندر کسی چیز کو فرسٹ موورس پریولیج لینا چاہ رہے ہیں اگر وہ کرپٹو کرنسی کے اندر, تو بی ریڈی فار ٹیکنگ دیئر شیئر فرام دا پاکستانی مارکیٹ. رائٹ. شعیب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. شعیب ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان میں لوگ کافی حد تک کیش لیس ہو گئے ہیں، اور اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو ہم اس ٹرینڈ کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کے اگر حوالے سے بات کریں، ہاؤ دس ٹرینڈ از گوئنگ ٹو بینیفٹ دا یوتھ، یا ہمارے جو فری لانسرز ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے میں کتنا ہاتھ ہوگا؟ اگر ہم لوگ کرپٹو کرنسی کی بات کریں تو اگر ہم لوگ ایک ایگل ویو سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا استعمال کوئی گاؤں میں یا دیہات میں بیٹھا ہوا بندہ بھی کر سکتا ہے, اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے بہت آرام سے کر سکتا ہے. اگر کنونشنل بینکنگ کے تھرو اگر ہم لوگ کسی کو پیسے بھیجتے ہیں, ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, لیکن کرپٹو کرنسی کو اگر اڈاپٹ کرنے کے بعد یہ بیچ کا ٹائم فریم آپ کا ختم ہو جائے گا. منٹس کے اندر یا سیکنڈس کے اندر آپ کے پیسے جو ہیں وہ آؤٹ آف دا کنٹری بھی آپ بھیجے جا سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی یوتھ کی بات کو ٹارگیٹ آؤٹ کریں تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فری لانسرز موسٹلی اپنی انکمس جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کی فارم میں ریسیو کر رہے ہیں آپ, اور اس کو مجبوراً پاکستان میں آ کے پی ٹو پی کے تھرو وہ لوگ کیش آؤٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے لیگل ایشوز وغیرہ بھی بن رہے ہیں, بیکاز ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں, اس طرح سے ریگولرائز نہیں ہوئی. لیکن آپ کہہ لیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر یوتھ جو فری لانسنگ کی سائٹ کے اوپر یا ایجنسی اونرز یا آئی ٹی انڈسٹری جو ہے بوم کرے گی, البتہ اس کے علاوہ کافی ساری جگہوں کے اوپر ہمارے لیے فیزیبلٹیز بہت زیادہ اچھی ہیں, پاسبلٹیز نظر آتی ہیں. مارکیٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اسپیس ہے انٹرپرنورس کے لیے ایسے اسٹارٹ اپس انیشیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اسپیس تو ہے, اور صرف پاکستان کے اندر اسپیس نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر کر سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی کے اندر اگر آپ پاکستان میں ایک اچھا اسٹارٹ اپ لے کے آ جاتے ہیں تو وہ آپ کا پوری دنیا میں کسی کو بھی سیل کر سکتے ہیں, اس سے کچھ بھی انٹرنیشنل لیول کے اسٹارٹ اپس آپ جو ہیں وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. سو اسپیس از لائک آئی تھنک دا اسکائی از دا لمٹ اوور ہیئر. رائٹ. ٹیکنالوجی کی اڈاپشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں ایک کی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم سسٹینیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں, ہم اپنے انوائرمنٹ کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں گے. تو کیش لیس ہونا یا کرپٹو کرنسیز کی طرف جانا, فن ٹیک کا استعمال کرنا کس طرح سے سسٹینیبل ہو سکتا ہے, انوائرمنٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اینڈ پرٹیکولرلی اف آئی آسک یو اباؤٹ کرپٹو کرنسی وچ ٹیکس اے لاٹ آف الیکٹریسٹی ان دا پروسیس آف مائننگ, اور اس کے علاوہ جس طرح بگ ڈیٹا کے انفراسٹرکچر کی جو تشکیل دینا ہوتا ہے, اور اس طرح کی جو پرابلمس کو, اس طرح کے ہیسل کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے, تو جب ہم اس کی کاسٹ افیکٹونیس کی طرف آئیں, کس طرح سے ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے؟
اوکے اگر ہم لوگ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم لوگ سسٹینیبل اور نیچر فرینڈلی اگر ہم لوگ سورسز آف الیکٹریسٹی کو ٹریس کر کے ان کو یوٹیلائز کریں ایز ان سولر اور مے بی ہائیڈرو ان سم کیسز، تو یہ جیسے ایک تو بجلی کا جو ہم لوگ گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والے طریقوں سے بجلی اگر ہم لوگ جنریٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں کافی حد تک. اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم لوگ ڈیلی کی ٹرانزیکشنز کے اوپر اگر ایک غور کریں، جس طرح فن ٹیک کی اڈاپٹ کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہمیں کیش اپنی جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کاغذ کا استعمال کافی حد تک کم ہو چکا ہوا ہے، ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد ویئر اینڈ ٹیئر بھی کاغذ کا کم ہو چکا ہوا ہے. لائک انفیکٹ جب ہم لوگ ٹریڈیشنل بینکس میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے اور ان چیزوں کے لیے بھی آپ کو بہت سارے کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل اسی طرح ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر کاغذات کا استعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لائک اٹ ول بی آپ کو اپنے موبائل سے ہی جو ہے وہ ساری ٹرانزیکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ سے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. ڈاکیومنٹیشن اور دوسری بات کرنسی کی نوٹس کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. تو آئی بلیو کہ اوور آل آپ کے گلوبل وارمنگ کے کافی حد تک ہم لوگ فرق ڈال سکتے ہیں اگر ہم لوگ فن ٹیک یا ڈیجیٹل کرنسیز کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. آج کے زمانے میں پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج ہے ان امپلائمنٹ کا، یا لوگوں کو روزگار دینے کا، یوتھ کو ان کو امپاور کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو کرپٹو کرنسی ہو گئی یا اسی طرح کے ادر کرنسیز ہیں، ڈیجیٹل کرنسیز کس طرح سے اپلفٹ کر سکتی ہے پاکستانی یوتھ کو؟ آپ کو پتہ ہے آج کل اسپیشلی میجر فوکس ہی کیا جا رہا ہے آئی ٹی کے اوپر اور آئی ٹی کی سروسز کے اوپر، یا آئی ٹی کی سروسز کے علاوہ ایون اگر آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کسی کے لیے کوئی آرٹیکلس لکھ رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں، یا انجینئر ہیں، آٹو کیڈ انجینئر ہیں، اور آپ کسی کے لیے کوئی ڈرائنگس وغیرہ بنا رہے ہیں اینڈ اور آپ نے اس کی پیمنٹس ریسیو کرنی ہے. پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ہمارے پاس فی الحال پے پال اور اس طرح کی دوسرے گیٹ ویز ٹائپ اس طرح کے گیٹ ویز وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں، جس کی رائٹ. وجہ سے بہت بڑا ایک ایشو جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے ہمارے آئی ٹی سیکٹر کو یا فری لانسرس کو. اگر کرپٹو کرنسی کے تھرو موسٹلی ان کو پیمنٹس وغیرہ فوراً ریسیو ہو سکتی ہیں، تو سم ہاؤ اگر آپ سم ہاؤ یہ آپ کو پیمنٹس فوراً ریسیو کرنے کے قابل تو بنا ہی رہا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کرپٹو کرنسی کا اور بلاک چین ٹیکنالوجی کا اوور آل ان پاکستان اینڈ ان دا ورلڈ گلوبلی؟ I believe it is just a start in Pakistan and we have a long way to go. جیسے ہی ایک چیز مارکیٹ کے اندر عام ہو جاتی ہے یا عام نہ بھی ہو تو کم سے کم لیگلائز اور اوتھینٹک ہو جاتی ہے، سم ہاؤ ریگولرائز ہو جاتی ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی، اٹ ول بی ہیوج پاسبلٹیز آر دیئر کہ ہم لوگ انٹرپرینیورس اور اسٹارٹ اپس اور بزنس مین جو ہیں وہ اس کے اندر آ کے دنیا کے لیے کوئی اچھی پروڈکٹس وغیرہ لانچ کریں، اچھے پلیٹ فارمس وغیرہ لانچ کر پائیں گے. اور یہ ہمیں انیبل کرے گا کہ ہم لوگ دوسری کنٹریز کے ہمارے پاس بھی کوئی یونیکارن اور اسٹارٹ اپ ہو ہمارے پاس بھی. تھینک یو سو مچ شعیب فار بینگ ہیئر. اور آپ نے بڑا سمپلیفائڈ فارم میں ہمیں بتایا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے. کیا ہم اس نہج تک پہنچے ہیں کہ جہاں ہم اب لیگلائزڈ وے میں کر سکتے ہیں ٹریڈنگ؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. جی ناظرین، دیکھا کہ آپ نے پاکستان میں بھی اب اس کی اڈاپشن بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کو تیزی سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو، اور ان فیوچر ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے یا ادر ڈیجیٹل کرنسیز کے ذریعے ہم یوتھ کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو زیادہ برائٹ بنا سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویک ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.